Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Professor Dr. Ijaz Ahmed Shah Bukhari. Now we are going to start with the second chapter, that is concept of health and disease. I hope you would have gone through the first lecture that was about basic definitions and you have understood them. Now we are going to start with firstly the definition of health, to understand what health actually means. It is very simple but slightly somewhat it is complicated also. तो ये जो है इसको समझना कोई इतना मुश्किल भी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा तवज्जो की ज़रूरत होगी आपकी। वो ये है कि हेल्थ जो है ये नॉर्मली हम इसको कोई ख़ास इम्पॉर्टेंस नहीं देते जब तक हम ठीक और तंदुरुस्त रहते हैं। अनटिल एंड अनलेस हेल्थ हमारे हाथ से निकल जाए और हम बीमार हो जाएं, तो फिर हम हेल्थ की कीमत जानते हैं कि हेल्थ क्या चीज़ होती है। ये सबसे बड़ी बदकिस्मती की बात है कि हमें इसकी अवेयरनेस नहीं। ये सिर्फ आम लोगों की बात मैं नहीं कर रहा, इवन डॉक्टर्स जो हैं और पढ़े लिखे लोग हैं उनको भी इस कदर नहीं है कि हेल्थ क्या चीज़ है। ये नेमत है, दैट इज़ द बैकबोन, कि भी आपकी ज़िंदगी की बैकबोन सेहत है। सेहत है तो सब कुछ है, वरना कुछ नहीं है। इसके बारे में महात्मा गांधी ने एक बहुत खूबसूरत बात की है, वो मैं यहाँ कह दूँ। वो ये थी, वो कहते हैं कि ये जो असल जो आदमी की दौलत है किसी भी इंसान की, वो सेहत है उसकी, ना कि सोना चांदी उसके पास हो तो वो सेहत है, उसके लिए वेल्थ है। ये वेल्थ कोई की वेल्थ आती जाती रहती है। तो ये आपके पास वेल्थ जो है वो असल जो है वो दैट इज़ हेल्थ। अगर आप हेल्दी हैं तो बहुत सोना कमा सकते हैं, बहुत चांदी कमा सकते हैं, बहुत जायदाद कमा सकते हैं, आप इनकम बढ़ा सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। और अगर आप हेल्दी नहीं हैं तो आपके पास जायदाद है, सोना है, चांदी है, बिल्कुल उसकी एक टके की वैल्यू नहीं है, क्योंकि आप उसको एक्सपेंस नहीं कर सकते, यूटिलाइज नहीं कर सकते। आप बेड पर पड़े हुए हैं, आपको 100 प्रॉब्लम है, किसी को शुगर है, किसी को डायबिटीज़ है, किसी को हार्ट डिजीज़ है, किसी को पेप्टिक अल्सर है, किसी को कुछ है, किसी को कुछ है। तो ऐसे आदमी के लिए किसी को हेमीप्लीजिया हुआ है, किसी को कैंसर है। अब उसके बाद पैसों के अंबार लगे हुए, तो उसका क्या फ़ायदा? नो नीड, मतलब उसकी अब उसको ज़रूरत ही नहीं है इन पैसों की। तो लिहाजा वो यही कहते हैं, वो सेइंग जो है ये बड़ी काम की है कि ये आपकी दौलत जो है वो सेहत है। लिहाजा इसके ऊपर तवज्जो देना बहुत ज़रूरी है और इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि ये हेल्थ है क्या चीज़। अब मैं आपको मज़े की बात बताऊंगा कि ये हेल्थ को हम लोग समझते क्या है। तो ये हम स्लाइड्स देख रहे हैं, ये स्लाइड्स आपको आती रहेंगी और मेरी साथ में ये सिलसिला जो आपकी मेरी बातें हैं वो भी आप तक पहुँचेंगी। तो अब आप ये देखें, ये हेल्थ है। देखिए, कोई वो अपनी हेल्थ मेंटेन करने के लिए कोई एक्सरसाइज कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ बात ले रहा है, कुछ कर रहा है। ये जस्ट एक आपकी समझने के लिए है। एक्चुअल हेयर कम्स हेल्थ को डिफाइन करना दैट इज़ वेरी मच डिफ़िकल्ट, और उसको समझना जो है बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। हमारे में बहुत सारे लोग, जिसमें इवन बहुत सारे डॉक्टर्स भी शामिल हैं और कॉमन पॉपुलेशन भी शामिल है, वो ये समझते हैं कि हेल्थ का जो डेफिनेशन है या मीनिंग है वो ये है कि जब कोई बीमार नहीं है तो मतलब फिर वो हेल्थफुल है या हेल्दी है, और वो बस यही हेल्थ है। या उसको कोई डिसेबिलिटी नहीं है, या उसको कोई वीकनेस नहीं है, फीबलनेस नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो बिल्कुल ही वो हेल्थफुल है। तो इसको मतलब कहते हैं वो आराम से अपनी दुकान पर जाता है, काम करता है, जो अपना रूटीन का थोड़ा बहुत काम है उसको करता है, तो लिहाजा वो तो हेल्दी है और यही हेल्थ होती है। हालांकि ये और सिंप्लीफिकेशन है हेल्थ की, ये ऐसे नहीं है। अगर हम ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी लें तो वो क्या कहती है? वो डिफाइन करती है हेल्थ है स्टेट बीइंग फ्री फ्रॉम इलनेस और इंजरी। ये बड़ी सिंपल सी बात है कि ये जो अभी तक मैंने बात की वो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी भी यही कहती है कि जब डिजीज़ या इलनेस नहीं है या कोई इंजरी नहीं है या आपको कोई वीकनेस नहीं है, तो इट मीन्स कि इट इज़ हेल्थ, इट इज़ अ स्टेट ऑफ हेल्थ। क्या आप हेल्थ स्टेट में हैं, आप बीमार नहीं हैं तो बस हेल्थ स्टेट में हैं। तो ये और सिंप्लीफिकेशन हेल्थ की। तो इसलिए हम ज़रा इसको समझेंगे कि हेल्थ क्या है। इसको WHO ने भी डिफ़ाइन किया है
کہ ہیلتھ کیا چیز ہے. تو جو لوگ ہیں وہ صرف ابھی آپ کسی سے پوچھیں, کہیں بازار میں کھڑے ہو جائیں, ہر جو آدمی گزرنا شروع کریں, آپ ان سے پوچھتے جائیں کہ بھائی ہیلتھ کسے کہتے ہیں, وہ کہے گا جو بیمار نہیں ہے اس کا مطلب ہے وہ ہیلتھ فل ہے, وہ ہیلدی آدمی ہے, دیٹ از سمپل. یہی کہتے جائیں گے. وہ کہتے جی ایک سوال ہے, یہ تو بہت آسان کام ہے, بیمار نہیں ہے ٹھیک ہے وہ ہیلتھ فل ہے. ٹھیک ہے مانتے ہیں وہ بیمار نہیں ہے تو وہ ہیلتھ فل ہے, مانتے ہیں, لیکن یہ ایک پہلو ہے, بہت سارے پہلو اور بھی ہیں. People commonly think of health as just the absence of disease, but it is more than that. یہ ذہن میں رکھیے کہ ڈیزیز نہیں ہے, اوکے, لیکن بٹ اٹ از مور دین دیٹ, یہ اس سے بہت زیادہ آگے کی بات ہے. وہ کون سی ہے؟ اب دیکھیں, انیٹمی کے آپ اناٹومسٹ جو ہیں, جو پروفیسر آف انیٹمی ہیں, تو اس سے اگر آپ پوچھیں گے کہ جناب آپ یہ بتائیے ہیلتھ کیا ہے, وہ کہتا ہے جب آپ کے نارمل باڈی سٹرکچر صحیح ہے تو اس کا مطلب ہے آپ ہیلدی ہیں. بس اس کے مطابق ہیلتھ جو ہے وہ نارمل باڈی سٹرکچر کا نام ہے, چونکہ وہ انیٹمسٹ ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ باڈی کا سٹرکچر صحیح ہو. اچھا آپ فزیالوجسٹ سے پوچھیں, وہ بڑی مزے کی بات کریں گے. وہ کہیں گے اگر باڈی کے جو اندر نارمل فنکشنز ہیں وہ نارملی کام کر رہے ہیں تو مطلب ہے وہ آدمی ہیلدی ہے. یہ بات بھی کسی حد تک صحیح ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا کہ یہ جو کہہ رہے ہیں غلط ہے, نہیں, وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن دیٹ از ویری مچ لمیٹڈ کنسیپٹ جو ہے کہ بھئی یہ آپ کا باڈی سٹرکچر ٹھیک ہے, آپ ہیلدی ہیں, ویل اینڈ گڈ. آپ کا اندر کا جو فنکشن ہے, آپ کے ٹیشوز اور آپ کے جو سیلز ہیں وہ پراپرلی کام کر رہے ہیں, تو آرگن کام کر رہے ہیں, بھئی یہ ٹھیک ہے. فزیالوجسٹ یہی کہتا ہے. بایو کیمسٹ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے اگر آپ کی نارمل اندر جتنی بھی آپ کے ویلیوز ہیں, انزائمز ہیں, ہارمونز ہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں, تو یہ بلڈ پروفائل ہے, یہ جتنی چیزیں ہیں اگر وہ نارمل لیمٹس میں ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ ہیلدی ہیں. مطلب اس میں کوئی مسئلہ نہیں, بایو کیمسٹ کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اور اگر پیتھالوجسٹ سے پوچھیں تو وہ سیل تک محدود ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کا جو سیلز ہیں وہ نارمل ہیں, ان کا میک اپ نارمل ہے, اس میں کوئی ڈیرینجمنٹ نہیں ہے, تو مطلب آپ ہیلدی ہیں. تو یہ مطلب ہے. اور ایک بات اور جینیٹسٹ سے پوچھیں گے, یہ جو ہمارے کیا کہتے ہیں حیاتاتی جو اس کو کہتے ہیں نا جینیٹکس کے جو ایکسپرٹ ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کا جینیٹک میٹیریل جو ہے وہ صحیح ہے, صحیح پوٹینشیل کے ساتھ ہے, تو آپ بالکل صحیح ہیں, آپ ہیلدی. اب وجہ یہ ہے کہ یہ تمام جتنی بھی باتیں ہم نے انیٹمی, فزیالوجی, پیتھالوجی, بایوکیمسٹ اور یہ جینیٹسسٹ کی بات کی ہے, یہ ساری باتیں اپنی جگہ صحیح ہیں, لیکن ان کے ساتھ چند ایک چیزیں اور ہیں جو بہت ضروری ہیں دیکھنا کہ کلینیشین کیا کہتے ہیں. یہ اپنی جگہ صحیح ہیں لیکن ان میں بہت سارا ایڈیشن بھی ہے. یہ میں آپ کو جو جتنی باتیں سمجھا رہا ہوں یہ صرف آپ کو ہیلتھ کی ڈیفینیشن سمجھنے کے لیے آسانی پیدا ہو جائے, تو میں آپ کو ایک بیک گراؤنڈ دے رہا ہوں کہ آخر میں جو ڈیفینیشن آئی وہ ڈیفینیشن بنی کیسے. یہ تمام ان چیزوں کو ذہن میں رکھ کے WHO نے ہیلتھ کو ڈیفائن کیا. تو اور کلینیشن جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر باڈی کا سٹرکچر ٹھیک ہے, اس کے فنکشنز میں کوئی اب نارمیلٹی نہیں ہے, اور وہ جب اس کو ایگزامینیشن کرتا ہے فزیکل یا کمپلیٹ فزیکل ایگزامینیشن اس کا کرتا ہے باڈی کا, اور اس کو اپنی عقل کے مطابق اور ٹیسٹ کرنے لیبارٹری ٹیسٹ کرانے کے بعد اس میں کوئی اب نارمیلٹی ڈیٹیکٹ نہیں ہوتی, تو وہ کہتا بھی یہ آدمی ہیلدی ہے. مطلب وہ اب کہتا ہے ہیلدی ہے. اب اس کو ذرا توجہ میں رکھنا, یہ ابھی تک ہم نے جتنے باتیں کی ہیں ان کو آپ ذہن نشین کرنا کہ یہ ابھی تک جو بات میں انیٹمی کی, بایوکیمسٹری کی, فزیالوجی کی, پیتھالوجی کی, جینیٹسٹ کی, اور یہ اب کلینیشن کی. کلینیشن کہتا ہے میں نے جی ایگزامینیشن کیا کوئی اب نارمیلٹی نہیں لگی, میں نے ٹیسٹ کرایا کوئی اب نارمیلٹی نہیں لگی, لہٰذا یہ آدمی ہیلدی ہے, مطلب اس کو کوئی پرابلم نہیں ہے. تو یہ کلینیشن کی جو ہے اپنی ڈیفینیشن ہے. سائکیٹرسٹ کیا کہتا ہے, یہ دیٹ از ویری انٹرسٹنگ. یہ تھوڑا سا قریب ہے اپنی ڈیفینیشن کے مطابق. یہ کہتا ہے دا پرسن از ویل ایڈجسٹڈ اینڈ اے بیلنسڈ پرسنالٹی, کہ وہ ارد گرد کے ماحول کے ساتھ ویل ایڈجسٹڈ ہے اور اپنے آپ کو ایک بیلنس پرسنالٹی کے ساتھ پریزنٹ کرتا ہے.
تو یہ ہم آگے پڑھیں گے، لہٰذا یہاں میں اس کی ڈیٹیل نہیں بتاتا. تو یہ سائیکیٹرسٹ کا آئیڈیا ہے. تو مطلب یہ آپ نے سن لیا. آگے دیکھیں ہیلتھ کا. اب یہ سارے جو کمیونٹی کے لوگ ہیں وہ مختلف طریقے سے سوچتے ہیں کہ مطلب ہر آدمی اپنے فیلڈ کا ماہر ہوتا ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ ہیلتھ کی ڈیفینیشن کرتا ہے. تو ہیلتھ کو اگر آپ دیکھیں، آپ جیسے پیچھے دیکھا ہے انیٹمی والا جو کہہ رہا ہے اس کو فزیالوجی والا ویسے نہیں دیکھتا، فزیالوجی والے کی بات کو بایو کیمسٹری والا ویسے نہیں دیکھتا، بایو کیمسٹری والے کی بات کو پیتھالوجی والا ویسے نہیں دیکھتا، پیتھالوجی والا اپنے نظر سے دیکھتا ہے، سائیکیٹرسٹ اپنی نظر سے دیکھتا ہے. تو لہذا ہر آدمی کا ڈفرینٹ آئیڈیا ہے. تو وہ بن گئے ہیں مختلف آئیڈیاز یا مختلف کنسیپٹس بن گئے ہیں، جس میں ہے بایو میڈیکل سائنٹسٹ ہے تو اس کا اپنا ایک بایو میڈیکل اسپیکٹ ہے ہیلتھ کے بارے میں. کوئی سوشل سائنٹسٹ ہے، سوشالوجی کا آدمی ہے، سوشل ویلفیئر کا آدمی ہے، اینتھروپولوجی کا آدمی ہے، تو اس کا ایک اپنا آئیڈیا ہے. ہیلتھ ایڈمنسٹریٹر جو ہیلتھ سے ریلیونٹ لوگ ہیں، ڈاکٹر صاحبان ہیں یا دوسرے لوگ ہیں، ان کا اپنا ایک کنسیپٹ ہے. ایکالوجسٹ جو انوائرمنٹل اسپیشلسٹ ہیں، ان کا ایک اپنا آئیڈیا ہے. تو یہ اب تمام کنسیپٹ جو ہیں ہر آدمی کا ڈیفرنٹ ہے. تو اس کی وجہ سے بڑی لمبی کنفیوژن پیدا ہو جاتی ہے. تو اب اس کو اگر آپ غور سے گنیں ہم اس کو، تو یہ 4 کنسیپٹ بنتے ہیں ہیلتھ کے بارے میں. یہ میں ابھی تک آپ کو ایک بات یاد رکھیں، یہ آپ کو یاد کرنے کے نہیں، صرف ذہن میں تھوڑا اس کا تصور رہنا ضروری ہے، تاکہ آپ کو اگر کوئی پوچھ لے تو ضروری ہے کہ آپ کو آنا چاہیے. لیکن اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ یہ تمام یاد رکھیں، لیکن تھوڑا آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ وہ لوگ کیا سوچتے ہیں. آپ انیٹمی پڑھ کے آئے ہوئے ہو، فزیالوجی پڑھ کے آئے ہوئے ہو، بایو کیمسٹری پڑھ کے آئے ہوئے ہو، تو آپ جینیٹکس بھی پڑھ چکے ہو، پیتھالوجی بھی پڑھ چکے ہو. تو اس کی نظر میں وہ تھوڑا بہت آپ کے توجہ ضرور اس کے اوپر رہنی چاہیے، اور آپ کا ذہن وہ اپنے مائنڈ میں وہ ضرور رکھیں. ابھی جو میں نے بات کی مختلف لوگوں کی، تو لہٰذا اس لحاظ سے ہیلتھ کے کنسیپٹ جو ہیں وہ ود دی پیسج آف ٹائم چینج ہوتے رہے. پہلا تھا بایو میڈیکل کنسیپٹ، دوسرا تھا ایکولوجیکل کنسیپٹ، تیسرا تھا سائیکو سوشل کنسیپٹ، اور چوتھا اب آ گیا اس وقت جو ہے دیٹ از ہولسٹک کنسیپٹ. تو یہ 4 کنسیپٹ آئے. تو اب ان کو 1 بائی 1 دیکھتے ہیں کہ بایو میڈیکل کنسیپٹ کیا ہے ہیلتھ کا. تو وہ کیا کہتا ہے جی؟ ٹریڈیشنلی ہیلتھ ہیز بین کنسیڈرڈ ایز این ایبسنس آف ڈیزیز. بایو میڈیکل، بایو مین لائف، میڈیکل مین آپ میڈیسن سمجھتے ہیں، ہیلتھ. اینڈ اف سم ون واز فری فرام ڈیزیز دین دا پرسن واز کنسیڈرڈ ہیلدی. بایو میڈیکل یہی ہے نا، کہ جو ڈاکٹر ہے وہ کہتے ہیں جی جب لیبارٹری ٹیسٹ ٹھیک ہے، آدمی کو کوئی اور بیماری نہیں، کوئی سائن سمٹم نہیں، تو لہذا وہ ہیلدی ہے، بس کوئی مسئلہ نہیں. تو یہ بایو میڈیکل کنسیپٹ کہلاتا ہے. اور یہ کب شروع ہوا؟ یہ شروع ہوا جب جرم تھیوری آئی. تو جرم تھیوری مطلب ہم آگے ڈیٹیل سے پڑھیں گے جب کنسیپٹ آف ڈیزیز آئے گا. ابھی ہم ہیلتھ پڑھ رہے ہیں. تو جرم تھیوری پہلے کسی کو پتہ نہیں تھا. میں پہلے لیکچر میں بتا چکا ہوں کہ جس میں ہائیجین کو بہت امپارٹنس تھی، کہ کلینلیس جو ہے وہ بہت ضروری ہے اچھی ہیلتھ کے لیے. تو یہ جرم تھیوری آنے کے بعد کلینلیس کی امپارٹنس بھی بڑھی اور بہت ساری چیزیں اور بھی وجود میں آئیں. تو لہٰذا بایو میڈیکل کنسیپٹ یہ جرم تھیوری کے اوپر بیسڈ ہے کہ مین آپ میں اگر کوئی جرم نہیں ہے اور آپ کو کوئی سائن سمٹم نہیں ہے اور آپ کو اور کوئی پرابلم کوئی بھی نہیں ہے نظر آ رہا ڈاکٹر کو، تو وہ کہتا ہے یہ بالکل ٹھیک ہے، ہیلتھ تو یہی ہیلتھ ہوتی. تو یہ تھا بایو میڈیکل کنسیپٹ. لیکن ود دی پیسج آف ٹائم چینج آئی. کیسے؟ سمپل بتا دیتا ہوں، آگے ہم اس کو بڑی ڈیٹیل سے پڑھیں گے. یہ سارا کچھ جو ہے کازز آف ڈیزیز میں جرم تھیوری، ساری بیماریاں جرم سے نہیں ہوتی. ڈائبٹیز جرم سے نہیں ہوتی، ہائپر ٹینشن جرم سے نہیں ہوتی، اسکیمک ہارٹ ڈیزیز جرم سے نہیں ہوتی. تو یہ تمام جو ہیں جرم تھیوری جو ہے یہاں آ کے فیل ہو گئی. تو بات یہ ہے، تو پھر بھی یہ تو کام خراب ہے. تو پھر کیا آیا کہ جی ہیلتھ مینز ایبسنس آف سمپل. اب میں خلاصہ اس کا بیان کر رہا ہوں. ہیومن باڈی جو ہے وہ ایک مشین ہے. وہ ہم جو ڈاکٹر یہ سمجھتے کہ ایک مشین ہے. جب اس مشین میں کوئی پرزہ خراب ہو جاتا ہے تو اس کو یا تو ٹھیک کر دو یا اس کو ریپلیس کر دو، تو وہ مشین ٹھیک ہو جاتی.
ایسے انسان ہے جب بیمار ہوتا ہے تو اس کا کوئی سسٹم کوئی آرگن خراب ہو جاتا ہے، آپ اس آرگن کو ٹھیک کر دیں بیماری ختم ہو جائے گی. لیکن یہ اور سمپلیفیکیشن ہے. انسان مشین نہیں ہے، مشین کا دماغ نہیں ہوتا، مشین سوچتی نہیں ہے، مشین کو ارد گرد کی چیزوں کا کوئی ایفیکٹ نہیں ہوتا. مشین اندر کمرے میں رکھی ہے، اس کو اس سے فرق نہیں پڑتا الٹرا ساؤنڈ مشین کو کہ باہر بارش ہو رہی ہے، آندھی ہے، طوفان ہے، اس کو اس سے کوئی غرض نہیں. وہ آپ اس کے الٹرا ساؤنڈ کیے جاؤ، اپنا کام کیے جا رہی ہے. لیکن انسان جو کمرے میں بیٹھا ہے اس کے اوپر ایفیکٹ ہو رہا ہے باہر کی بارش کا بھی، باہر کی آندھی کا بھی، بعد کے طوفان کا بھی. تو لہٰذا انسان اور مشین میں بہت زیادہ فرق ہے. تو مطلب ہے، لیکن بایو میڈیکل کنسیپٹ یہی سمجھتا تھا کہ انسان مشین ہے، جیسے مشین کا پرزہ خراب ہو گیا، آپ پرزہ ٹھیک کر دیں، جب پرزے کی خرابی ٹھیک ہو جائے گی مشین خود بخود ٹھیک ہو جائے گی. لیکن کہا نہ بابا، یہ بہت ہی تھوڑا رول ہے، تو یہ ایسے نہیں ہے. اور بہت ساری چیزیں ہیں جو مشین پر ایفیکٹ نہیں کرتی لیکن انسان پر کرتی ہیں. وہ کون سی ہیں؟ وہ انوائرمنٹل ہیں، سوشل ہیں، کلچرل ہیں، وہ تمام ہیں. تو اس لیے یہ جو چیزیں ہیں کہ بایو میڈیکل کنسیپٹ جو ہے یہ ڈیفیشنٹ کنسیپٹ ہے. یہ ایک پہلو دے رہا ہے کہ بھائی آپ کو وہ بتا رہا ہے کہ بالکل ٹھیک ہے، ہم ایگری تو کرتے ہیں ایسے کہ کوئی انسان کو اگر ہم لیں کہ انسان کا اگر کوئی سسٹم خراب ہوا تو وہ بیمار ہوگا، یعنی اس کی ہیلتھ خراب ہو جائے. ڈپارٹس اوے فرام ہیلتھ، تو وہ ہیلتھ والے راستے سے ہٹ کے بیماری والے راستے پر آ گیا، ایگریڈ. لیکن یہ انکمپلیٹ ہے، ان ایڈیکویٹ کنسیپٹ ہے. کیوں؟ اس کے اوپر صرف جرم کام نہیں کر رہے، اور بہت سارے فیکٹر ہیں جس میں سوشل ہیں، انوائرمنٹل ہیں، کلچرل ہیں، اور بہت سارے. تو وہ ہم یہ دیکھتے جائیں کہ اب آگے یہ اس کو اتنا ہے، بایو میڈیکل اتنا ہی تھا. یہ آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے کہ بایو میڈیکل کنسیپٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بالکل ابسلیٹ ہو گیا، ختم ہو گیا. نو، دیٹ از دیئر، کہ اس میں پہلے سسٹم میں خرابی ہوتی ہے اور آدمی ڈپارٹ کرتا ہے ہیلتھ سے، اور وہ ڈیزیز کی طرف پروگریس کرتا ہے کہ جی اب وہ ہیلتھ فل کنڈیشن سے ڈیزیز کنڈیشن میں جا رہا ہے. لیکن وہ صرف جرم کی وجہ سے نہیں ہے، مطلب کچھ اور بھی وجوہات ہیں. اب وہ کیا ہے؟ دیٹ از ایکولوجیکل کنسیپٹ. ایکولوجیکل مین، ایکالوجی کہتے ہیں اسٹڈی آف انوائرمنٹ کو. کہ اب انسان جو ہے، آپ اگر غور کریں، انسان اتنی جگہ اس پوری یونیورس میں گھیرے ہوئے ہے جتنا اس کا جسم یا ماس ہے. اس کے ارد گرد باقی جتنی سپیس ہے پوری کائنات کی، میں کسی ایک جگہ کی نہیں، گھر کی نہیں، کمرے کی نہیں، پوری کائنات جو اس کے ارد گرد ہے وہ انوائرمنٹ کہلاتی ہے. اب ذرا غور کریں، اس کے اندر کتنی اور چیزیں رہتی ہیں انسان کے علاوہ. مائکروبز ہیں، ایئر ہے، ٹمپریچر ہے، ہیومیڈیٹی ہے، اینیملز ہیں، پلانٹس ہیں، مطلب اور کتنی اور میرا خیال ہے دیر از اے لانگ لسٹ آف دوز. تو یہ تمام جو ہیں وہ انسان کے ساتھ رہتی ہیں. جیسے انسان انسانوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں، ایسے یہ تمام چیزوں جن کی لسٹ میں بھی آپ نے گنوائی ہے، یہ بھی انسانوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتی ہے. ان کا ایفیکٹ ہوتا ہے ایدر وے، بینیفیشل بھی ہوتا ہے اور ہارمفل بھی ہوتا ہے. تو دونوں طرح سے ایفیکٹ کرتی ہے. تو یہ جو بایو میڈیکل کنسیپٹ تھا اس میں ایکولوجیکل کنسیپٹ کو ایڈ کیا گیا کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو آدمی کی ہیلتھ ہے یہ ڈائنامک پروسیس ہے، کہ یہ اتار چڑھاؤ کا شکار رہتی ہے. بھئی کیسے؟ انہوں نے کہا جیسے انوائرمنٹ ہوگی ویسے ہی آدمی اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کرے گا. اب میں یہاں آپ کو چھوٹی سی ایک مثال دے کے میں آگے بڑھوں گا. وہ یہ تھا کہ باہر بہت زیادہ گرمی ہے، ارد گرد آپ کے ٹمپریچر بڑھا ہوا ہے، ہیومیڈیٹی بہت ہے. اب کیا ہوگا؟ آپ اپنے آپ کو ڈسٹرب محسوس کریں گے. تو یہ اس کا مطلب ہے آپ ہیلدی نہیں ہے ابھی، کہ اب آپ کی ہیلتھ میں وہ چیز نہیں ہے جو پہلے تھی. اس ہیومیڈیٹی اور ٹمپریچر کے بڑھنے سے جو پرابلم ہے وہ آپ کو پرابلم کر رہا ہے، مطلب یو آر گیٹنگ اپ سیٹ. تو اب کیا کرے گی آپ کی باڈی؟ اٹ ول ٹرائی ٹو ایڈجسٹ اٹ سیلف ود دی سراؤنڈنگ انوائرمنٹ. کیسے؟ سویٹنگ ول اسٹارٹ. اب جب سویٹنگ ہوگی تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا ایویپوریشن ہوگی. ایویپوریشن ہوگی تو آپ کی باڈی جو ہے وہ تھوڑا ٹمپریچر جو ہے اس کو کم محسوس کرے گی.
اور آپ اپنے آپ کو تھوڑا کمفرٹیبل محسوس کریں گے. تو یہ جو ارد گرد کا ماحول ہے اس کے ساتھ آپ کی باڈی کے اندر نیچر نے، اللہ نے ایڈجسٹمنٹ کی قوت رکھی ہے ٹو سرٹن ایکسٹینٹ، تاکہ وہ آدمی چینجنگ انوائرمنٹ کے ساتھ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر سکے. تو یہ بہت ضروری ہے. اور اگر کام حد سے بڑھ جائے اور یہ اب گرمی اور یہ ٹمپریچر اور ہیومیڈیٹی اتنی زیادہ ہو جائے اور کوئی آدمی اوپن میں کام کر رہا ہے اور اس کی باڈی ایک حد تک جانے کے بعد ایڈجسٹمنٹ کے قابل نہیں رہتی، تو اس سے پھر کیا ہوگا؟ ہیٹ اور ہیومیڈیٹی کا ایفیکٹ ہوگا. اس کو ہیٹ کرائمس ہو سکتے ہیں، ہیٹ ایگزاشن ہو سکتی ہے، ہیٹ سنکوپی ہو سکتی ہے، ہیٹ سٹروک ہو سکتا ہے، جو ایون دیٹ میں لیڈ ٹو ڈیتھ. تو مطلب وہ جو ہے آپ کی باڈی اب اپنا جو لیول رکھتی تھی، جو ایک کیپیسٹی سپیس تھا ایڈجسٹمنٹ کا، اس سے آگے نکل گیا جو انوائرمنٹل ایفیکٹ ہے. لہٰذا وہ ڈومینیٹ کر گیا، باڈی ایڈجسٹ نہیں کر سکی، لہٰذا آدمی ڈیزیز ہو گیا، ہیلتھ سے چلا گیا، اس کی ہیلتھ چلی گئی اور وہ ڈیزیزڈ ہو گیا. تو یہ ایکالوجیکل کنسیپٹ یہ ہے کہ بایو میڈیکلی آپ ٹھیک ہیں، بایو میڈیکل کنسیپٹ کے تحت سٹرکچر ٹھیک، ہر چیز ٹھیک. کیا انوائرمنٹ جو ہے اس کو کہتے ہیں کہ خالی باڈی کے ٹھیک ہونے سے یا اس طرح نہیں، آپ انوائرمنٹ سے بھی ایڈجسٹ کر سکیں اس طرح کہ آپ کو کوئی پرابلم نہ ہو. تو جب ایسے انوائرمنٹ کے ساتھ آپ کی میل ایڈجسٹمنٹ ہو جائے، آپ ایڈجسٹ نہ کر پائیں، تو پھر ڈیزیز کنڈیشن پیدا ہوگی. تو یہ بات میرا خیال ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. تو یہ بہت آسان ہے کہ آپ روزانہ دیکھتے ہیں. آج کل جب میں یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے اس وقت، تو اس وقت باہر موسم بہت ٹمپریچر بھی ہائی ہے اور ہیومیڈیٹی بھی ہائی ہے، اور اس سے سفوکیشن ہوتی ہے انسان کو باہر نکلتے ہوئے. تو لیکن وہ تھوڑا سا چلتا پھرتا ہے تو وہ ایڈجسٹ کر لیتا ہے، تھوڑی دیر میں اس کو سویٹنگ شروع ہو جاتی ہے، ویپوریشن شروع ہوتی ہے، تو وہ بہتر محسوس کرنے لگ جاتا ہے. تو مطلب لیکن ایک سرٹن لیول، اس کے بعد اگر کام بڑھے گا تو پھر اسی لیے آپ نے سنا ہوگا کہ بہت زیادہ گرمی ہو تو آپ بغیر ضرورت گھر سے نہ نکلیں. دیٹ از دی ریزن کہ آپ انوائرمنٹ سے اپنی باڈی کے اندر جتنا سپیس ایڈجسٹمنٹ کر رکھتے ہیں، باہر کی صورتحال اس سے زیادہ ڈینجرس ہے. you will be unable to adjust to the surrounding environment. تو لہٰذا آپ باہر نہ جائیں. تو یہ اسی لیے کہا جاتا ہے. ناؤ کم سائیکو سوشل کنسیپٹ، یہ تیسرا کنسیپٹ تھا جی. اب اس میں آ گئی جی سائیکالوجی آ گئی، کلچر آپ کا آ گیا، آپ کے اکنامکس آ گئی، پولیٹیکل سسٹم آ گیا، آپ کے پولیٹیکل سٹیبلٹی، انسٹیبلٹی، سوشل کنڈیشنز کیا ہیں، یہ تمام اس سائیکو سوشل کنسیپٹ میں آتی ہیں. یہ اگر آپ اس میں کریں تو یہ اب آپ کو یہ بات یہاں سمجھ آ جانی چاہیے کہ اب ذرا تھوڑا میں سمجھاتا ہوں چیز کیا ہے. آپ کی سوسائٹی کے اندر اگر انریسٹ ہے تو آپ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان دوسرا جو اس میں رہتا ہے وہ پیسفل محسوس کرے، ڈسٹرب محسوس کرے، تو پریشانی محسوس کرے گا. اس کے پاس اکنامکس جاب لیس ہے، اس کے پاس اکنامکس کا جہاں تک تعلق ہے وہ انکم نہیں ہے، جاب لیس ہے، تو وہ آدمی بھی اپسیٹ ہوگا. تو ونس ہی از اپسیٹ مینٹلی تو وہ ہیلدی نہیں ہے. تو اس کے علاوہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی، آج کل آپ دیکھ رہے ہیں، یہ اچھی بات اس موقع پر آ گئی ہے کہ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کبھی ایک گورنمنٹ جا رہی دوسری آ رہی ہے، 10 دن کے بعد وہ آ گئی تو تیسری وہ چلی گئی تو تیسری آ گئی. تو عجیب طرح کا ایک جو انسٹیبلٹی ہے، اس کی وجہ سے بازار میں مہنگائی ہے، کم انکم والے لوگ پریشان ہو رہے ہیں، انگزائٹی میں جا رہے ہیں، ڈپریشن میں جا رہے ہیں ڈیو ٹو جاب لیسنس. تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ انہی وجوہات سے بیمار ہیں، اور جو سکیٹرسٹ ہیں ان کے پاس لوگوں کا میلہ لگا ہوا ہے، اور یہ ڈاکے پڑ رہے ہیں. یہ تمام جتنی چیزیں ہیں یہ آپ کی سوسائٹی کا حصہ ہیں. تو یہ تمام فیکٹر ہیں. بعض لوگ اڈکٹ ہو جاتے ہیں، مطلب اتنے ڈسٹرب ہوتے ہیں جاب لیسنس کی وجہ سے، انجسٹس کی وجہ سے. تو یہ تمام سوشل فیکٹر جو ہیں، یہ صرف اس مشین جو انسان ہے، مشین عام پر اس کا ایفیکٹ نہیں ہوتا. نہ مشین کو ڈپریشن ہوتی ہے، نہ انگزائٹی ہوتی ہے. یہ انسان کو ہوتی ہے، کیونکہ انسان حیوان ناطق ہے، بولتا ہے، سوچتا ہے، انٹریکٹ کرتا ہے. تو یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں. تو لہٰذا ہیلتھ جو ہے، یہ دو چیزوں کا
आमेजा इफेक्ट बायोलॉजिकल एंड सोशल फिनोमेना है कि बायोलॉजिकल तो है ही है, जिंदा है। अब उसके ऊपर जो इफेक्ट होता है वो इर्द गिर्द की इन्वायरमेंट और उसके अंदर जिस सोसाइटी में वो रहता है उसका बहुत बड़ा इफेक्ट है कि वो सोसाइटी कैसी है। तो आप अक्सर गुफ्तगू में कहते हैं कि जी यूके को देखें कैसे लोग सुकून से रह रहे हैं, आप जी अमेरिका को देखें कैसे लोग सुकून से रह रहे हैं। तो सुकून जो है वो इंसानी जिस्म के लिए बहुत ज़रूरी है। अब अगर सुकून नहीं होगा तो फिर तो डिजीज़ होंगी, तो फिर हेल्थ नहीं रहेगी। तो ये साइको सोशल कंसेप्ट है। ये मैं मुख्तसरन बयान कर रहा हूँ क्योंकि हमने इनको डिटेल में आगे जाके पढ़ना है। तो इसमें सोशल फैक्टर्स हैं, इसमें बहुत सारे। तो मतलब है आपका हाउसिंग है, आपकी इकनॉमिक्स है, आपका जॉब है, आपकी जॉब इन्वायरमेंट है कि वहाँ का माहौल कैसा है, आपका बास सख्त आदमी है वो आपको बगैर वजह के जलील करता रहता है तो आप स्ट्रेस में होंगे। तो आप इसका मतलब है जब स्ट्रेस होगी तो मल्टीपल डिजीज़ होती हैं जो साइको सोमैटिक डिजीज़ कहलाती। तो ये इस तरह की तमाम इंसान जो है इन आइसोलेशन रेट नहीं रहता, लिहाजा उसके ऊपर अपनी सोसाइटी का बहुत इफेक्ट होता है। तो मतलब ये आप ज़हन। अब आ गया होलिस्टिक। ये क्या चीज़ है? होलिस्टिक मॉडल सिंथेसिस ऑफ ऑल अबव, जो हमने पीछे 3 पढ़े हैं, ये उनका मिक्सचर है। ये तमाम को इनकम्बस करता है अपने अंदर। ये कहता है कि सोशल फैक्टर्स, इकोनॉमिक फैक्टर, पॉलिटिकल फैक्टर और इन्वायरमेंटल फैक्टर जो हैं वो हेल्थ को इफ़ेक्ट करते हैं। जो अभी तक मैं आपसे कहता आया हूँ कि वो ये कहता है कि ये तमाम फैक्टर जो हैं, बायोमेडिकल कंसेप्ट भी ठीक है, बायो इकोलॉजिकल भी कंसेप्ट ठीक है और साइको सोशल भी ठीक है। उन तीनों को मिला के अगर हम इकट्ठे देखें तो वो होलिस्टिक कंसेप्ट है। वो ये कहता है कि आप ये समझें कि इंसान एक ज़िंदा मखलूक है जो इर्द गिर्द के हालात से, अपने बहुत सारी चीज़ों से, जिसमें आपके सोशल जो सोसाइटी नॉर्म्स हैं, उसके अलावा सोसाइटी की इस वक्त पोजीशन क्या है, उसकी इकोनॉमिक्स क्या है, पॉलिटिकल सिस्टम कैसा जा रहा है और कौन सी इन्वायरमेंट में वो रह रहा है। तो ये तमाम चीज़ें उसकी सेहत के ऊपर, उसकी हेल्थ के ऊपर इफ़ेक्ट करती हैं। एंड इधर अगर सोशल फैक्टर्स जो हैं वो बिल्कुल सही हैं और सही है एक, तो वो फिर आदमी हेल्दी होगा, पीसफुल होगा। इकोनॉमिक्स उसकी ठीक है, उसकी ज़रूरत के मुताबिक उसको रोज़मर्रा अशिया मिलती हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, बीमारी के वक्त उसको सर्विसेज अवेलेबल मिल जाती हैं, उसकी इनकम के अंदर उसकी ज़रूरियात पूरी हो जाती हैं, ही इज़ वेल एडजस्टेड। पॉलिटिकल सिस्टम, अब ये तमाम चीज़ें, ये जो ये सोशल फैक्टर्स हैं, ये इकोनॉमिक्स है, ये आपके पॉलिटिकल सिस्टम पे डिपेंडेंट है। अगर आपका पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो इनस्टेबल है तो आपकी हर चीज़ डिस्टर्ब हो जाएगी। जब ये तमाम इकोनॉमिक्स डिस्टर्ब, सोसाइटी डिस्टर्ब, इन्वायरमेंट डिस्टर्ब, तो फिर इंसान कैसे डिस्टर्ब नहीं होगा? तो आप हेल्थ में नहीं रहेंगे, फिर कुछ और होगा। तो लिहाजा ये हुआ कि हेल्थ जो है ये सिंगल डायमेंशनल नहीं है, इट इज़ मल्टी डायमेंशनल फिनोमेना। कि ये हेल्थ जो है ये कोई एक चीज़ से नहीं, मल्टीपल फैक्टर मिलके आपको हेल्दी रखते हैं। उनमें से एक आध फैक्टर भी अगर डिस्टर्ब हो जाए तो यू विल डिपार्ट अवे फ्रॉम हेल्थ। तो ये आपने जहन में रखिए कि ये बुनियादी चीज़ है कि भाई ये साउंड बॉडी, ये बड़ा मशहूर सेइंग है कि साउंड माइंड, माना आपका एक साउंड जहन जो है, इन ए साउंड बॉडी, हेल्थफुल बॉडी में, इन ए साउंड फैमिली, मतलब फैमिली जो हारमोनियसली रहती है, इन ए साउंड इन्वायरमेंट, जिनकी इन्वायरमेंट बड़ी हेल्थफुल है, पानी है, हवा है, ड्रेनेज है, न्यूट्रिशन है, मतलब पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है, सारी जितनी भी हैं, ये तमाम जो इन्वायरमेंट है ये साउंड है। 4 साउंड आते हैं इसमें, 4 साउंड्स, साउंड माइंड एंड साउंड बॉडी एंड साउंड फैमिली एंड इन साउंड इन्वायरमेंट। तो ये हो तो आदमी हेल्थ में रहता है। तो इसमें जो आप कहते हैं इसमें तमाम चीज़ें अब आ जाती। अब हम आगे चलेंगे। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग एक कोट था जो मैंने यहाँ डाल दिया, ये आप देख सकेंगे, पढ़ भी सकेंगे। द ओनली वे टू कीप योर हेल्थ, कि अपने आप को हेल्थफुल रखना चाहते हैं तो क्या करें, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इज़ टू ईट व्हाट यू डोंट वांट। जो आप नहीं खाना चाहते वही खाओ।
یعنی جو چیزیں آپ کو اچھی لگتی ہیں آپ وہ نہ کھاؤ، منہ کا مزہ نہ لو، کیونکہ آپ کی صحت کے لیے اچھی نہیں ہے۔ ڈرنک وٹ یو ڈونٹ لائک، مطلب جو چیزیں آپ کو پینے میں اچھی لگتی ہیں نہ پئیں، آپ وہ پئیں جو آپ کو اچھی نہیں لگتی۔ آپ ذرا غور کریں، میں آپ اس کو بعد میں آخری فکرہ کہہ کے میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا مطلب کیا ہے۔ اینڈ ڈو وٹ یو ڈونٹ رادر ناٹ، آپ وہ کام کریں جو آپ نہیں کرنا چاہتے، جو آپ کا دل نہیں مانتا، آپ وہی کام کریں۔ اب یہ ان تینوں کو لو لیں۔ میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ دنیاوی طور پر جو چیزیں آپ کو دیکھنے میں، جو چیزیں کرنے میں اور جو کھانے میں اچھی لگتی ہیں وہ آپ کی صحت کو برباد کر دیتی ہیں۔ اب میں اور زیادہ اس میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، تو وہ یہ ہے کہ جو چیز منہ کو مزہ دیتی ہے، یہ اب آپ آج کل فاسٹ فوڈ کھاتے ہیں، بڑا مزہ دیتی ہے، نہیں کھانی چاہیے، ہارمفل ہے۔ ڈرنک کرتے ہیں لوگ، ان کو مزہ دیتا لیکن صحت کے لیے اچھی نہیں ہے۔ کوک پیتے ہیں جی، جو ڈرنک نہیں کرتے وہ ادھر کھانا کھا رہے ہیں، دال کی پلیٹ رکھی ہے ساتھ میں کوک رکھی ہوئی ہے، وہ ایک لقمہ لیتا ہے کھانے کا، ساتھ میں کوک کے 2 گھونٹ لیتا، صحت کے لیے تباہی ہے۔ تو آپ کچھ نہیں کرنا چاہتے، لیٹے رہنا چاہتے ہیں، وہ کہتا نا، آپ وہ کام کریں جو آپ نہیں کرنا چاہتے۔ آپ کو بیٹھنا اچھا لگتا ہے، آپ چلیں تو آپ صحت مند رہیں گے۔ یعنی یہ وہ ایک اس نے دریا کو کوزے میں بند کر دیا کہ جو چیزیں آپ کو کھانے میں جو اپنی بات کر رہا تھا، دنیا میں رہتے ہوئے یہ چیزیں آپ کو اچھی لگتی ہیں، لہذا یہ نہ کریں، آپ کی صحت کے لیے خراب ہے۔ اور جو کام کرنے میں آپ کو یہاں مزہ دیتے ہیں وہ آپ کی آخرت کے لیے اچھے نہیں ہیں، لہذا وہ کام نہ کریں۔ تو لہذا اس کی ڈیٹیل میں نہیں بتاتا۔ اب ہم یہ میں نے آپ کو ابھی تک جتنی چیزیں تھیں یہ بیک گراؤنڈ سمجھایا کہ جو WHO کی ڈیفینیشن ہے وہ اب جب ہم پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ اس میں بایو میڈیکل کنسیپٹ بھی موجود ہے، اس میں جو کیا کہتے ہیں سائیکو سوشل بھی موجود ہے، اس میں تمام ڈائمنشن جو ہے وہ ہولسٹک، اس میں وہ تمام چیزیں آ جائیں، ایکالوجیکل بھی موجود ہے، تمام اس میں آ جاتا ہے۔ تو یہ میں پہلے سمجھایا اس لیے تاکہ آپ کو وہ چیزیں تھوڑا ذہن میں رہیں، وہ اس کے اوپر آپ رٹا لگانا شروع کر دیں تو اس کے لیے اس کو سمجھ ضرور لیں کہ یہ کنسیپٹ کہتا کیا ہے، بہت ضروری ہے، کیونکہ آپ کے ذہن میں ہوگا تو پھر یہ جو WHO کی ڈیفینیشن ہے اس کو سمجھنے میں آسانی ہوگی، اور یہ بہت آسان ہے، کوئی اتنی مشکل نہیں ہے۔ تو اب دیکھیں WHO نے 1948 میں کیسے ڈیفائن کیا ہیلتھ کو۔ تو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ڈیفائنز ہیلتھ ایز اب توجہ طلب بات ہے، اسٹیٹ آف complete physical, mental and social well-being, not merely the absence of disease or infirmity۔ یہ 1948 میں WHO نے یہ ڈیفینیشن کی ہیلتھ کی۔ تو یہ بہت ہی مزیدار ڈیفینیشن ہے کہ جو ہیلتھ ہے یہ ایک سٹیٹ ہے، یعنی ایک کنڈیشن ہے آف کمپلیٹ، جس میں کسی قسم کا کوئی جو ہے کمی نہیں ہے، کمپلیٹ فزیکل، یہ اب آپ کا آ گیا بایو میڈیکل کنسیپٹ، مینٹل کوئی ذہنی سائیکو سوشل، اینڈ سوشل ویل بینگ، مینٹل سوشل دونوں آ گیا، ویل بینگ، اور خالی کسی ڈیزیز کا نہ ہونا یا اس کے اندر ویکنس یا ڈسیبلٹی اس کا نہ ہونا یہ ہیلتھ نہیں ہے۔ ہیلتھ کیا ہے؟ فزیکلی، مینٹلی اور سوشلی ویل بینگ۔ تو یہ 3 چیزیں ہوں تو پھر وہ ہیلتھ میں ہوگا آدمی۔ خالی کسی ڈیزیز کا نظر نہ آنا یا کوئی اس کی ڈسیبلٹی یا اس کی کوئی ویکنس یا تو یہ فیبلنس یا اس طرح کی کوئی انجری نظر نہیں آتی اور نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ آدمی صحت مند ہے۔ تو یہ WHO کی ویل نون ڈیفینیشن ہے، ایوری باڈی نوز اٹ۔ جو ہمارے جو میڈیکل کے ہیں تو ٹیچرز بھی اچھی طرح ویل ورسڈ ہیں اور اسٹوڈنٹس بھی ویل ورسڈ ہیں۔ تو یہ ایکچوئل ڈیفینیشن تھی 1948 میں۔ پھر کیا ہوا؟ واٹ ہیپنڈ؟ پہلے آپ یہ انفرمیٹی کسے کہتے ہیں؟ انجری بھی ہو انفرمیٹی ہے، ڈیفارمیٹی ہو انفرمیٹی ہے، ویکنیس ہو انفرمیٹی ہے، فیبلنس ہو انفرمیٹی ہے، انسٹیبلٹی ہو یعنی ذہنی طور پر انسٹیبل ہے بندہ تو وہ بھی انفرمیٹی ہے۔ تو یہ ان چیزوں کو اگر یہ ایبسنٹ ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی ہیلدی ہے،
اس کے لیے کمپلیٹ فزیکل، مینٹل اور سوشل ویل بینگ چاہیے، پھر ہم اس کو کہیں گے، یہ WHO کہتا ہے۔ اب بعد میں تھوڑی سی اس ڈیفینیشن میں ایڈیشن ہوئی، وہ کیا ہوئی؟ وہ یہ دیکھیے، وہ یہ ہوا کہ اس میں، اب اس کو بیک گراؤنڈ بتا دوں پڑھنے سے پہلے، یا پڑھ لوں پہلے پھر بتا دیتا ہوں۔ یہ جو ایسٹر میڈیٹرین جو ریجنل ہیڈ کوارٹر ہے ایجپٹ میں، الیگزینڈریا، جو جہاں پہ ہم اٹیچ ہیں، پاکستان جو ہے اس کا ممبر کنٹری ہے WHO کا، اور ہمارا جو ریجنل ہیڈ کوارٹر ہے وہ الیگزینڈریا ایجپٹ میں ہے، اور اس سارے علاقے کو ایسٹر میڈیٹرین کہتے ہیں۔ تو اپنے 46 سیشن میں انہوں نے ہیلتھ کو ڈیفائن کیا، اور ایک چوتھا پہلو، پہلا کون سا تھا؟ فزیکل، مینٹل اینڈ سوشل۔ انہوں نے کہا نہیں، ایک اور پہلو ایڈ کرو، دیٹ از اسپرچول، مین روحانی، اسپرچول روحانی، آپ سمجھتے ہیں یہ اسپرٹ روح کو کہتے ہیں، اس سے ڈرا کیا گیا اسپرچول روحانی۔ یہ ہے 1998 کی بات، تو تب یہ ایڈ کیا گیا۔ تو اب آپ کہیں گے یہ کہاں سے آ گیا؟ اب ذرا غور کریں یہ کیا چیز ہے، یہ کیسے ہے؟ ہوا یہ کہ میں آگے یہ بتاؤں گا، ہم ہر ڈائمنشن کو علیحدہ علیحدہ وہ ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ وہ یہ ہے کہ سپرٹ جو ہے آپ کی، اب آپ دیکھیں بڑی مزے کی بات ہے، بعض اوقات آدمی کہتا ہے کہ جی مجھے تو کوئی بیماری تو کوئی بھی نہیں ہے، جسم میں کچھ نہیں ہے، کہیں کچھ نہیں ہے، لیکن میں تھوڑا انریسٹ میں ہوں، میں پرسکون نہیں ہوں، میں پرسکون نہیں ہوں۔ تو یہ بنیادی طور پر وہ کہتے ہیں یہ آپ کی روح کا مسئلہ ہے، کہ روح جو ہے وہ بے چین ہے۔ تو عام طور پر آپ زبان ہر آدمی کے کسی دوست احباب کے بارے میں کہہ دیتا ہے، چاہے یہ پاسنگ ریمارکس کے طور پر، کہ یہ بے چین روح ہے جی، آپ اس کو رہنے دیں، تو مطلب وہ تو ایسے مذاق میں کہتے ہیں۔ تو آپ کی روح بھی بے چین ہوتی ہے، تو جب چین میں ہوگی تو آپ ہیلدی ہوں گے، اگر روح بے چین ہے تو پھر آپ ہیلدی نہیں ہوں گے۔ اب ہم اس کی تیسری ایڈیشن میں آتے ہیں۔ اب دیکھیں، ایک جو ڈیفینیشن شروع کی تھی اس میں ورڈ یوز کیا گیا تھا اسٹیٹ آف کمپلیٹ۔ اب کمپلیٹ فزیکل، مینٹل، سوشل اینڈ اسپرچول، یہ چار پہلو سے کمپلیٹلی وہ آدمی ہیلدی ہو تو پھر ہم کہیں گے کہ وہ ہیلدی ہے۔ لیکن اب یہ لفظ کمپلیٹ جو ہے یہ میئریبل نہیں ہے۔ ہم کیسے کہیں کہ یہ آدمی جو ہے یہ فزیکلی، مینٹلی، سوشلی اینڈ اسپرچولی ہیلدی ہے کمپلیٹلی؟ کیسے پتہ چلے؟ اب دو آدمی بیٹھے ہیں، دونوں صحت مند ہیں، ان میں کسی قسم کی کوئی ایسا مسئلہ نظر نہیں آ رہا، تو ہم کہتے ہیں یہ کمپلیٹ ہے۔ نہیں، ایسے نہیں ہے، ان دونوں میں فرق ہو سکتا ہے کیونکہ ہم نے میئرمنٹ نہیں کی۔ ایک جیسے تب ہوں گے جب آپ کوئی پیمانہ سکیل بنائیں گے، تب جا کر ہوگا۔ اب اس کو میئر تو نہیں کیا جا سکتا تھا، لیکن اس کی ایک سمپل اس کی میئرمنٹ بتا دی کہ منیمم وہ آدمی ہم اس کو ہیلدی مان لیں گے جس کو کیا ہو، یہ ریڈ کلر میں نے یہ اس کو ایڈ کیا ہوا ہے، دا ایبلٹی ٹو لیڈ اے سوشلی اینڈ اکنامکلی پروڈکٹیو لائف۔ اب ذرا اگر یہ دو چیزیں اس میں ہیں کسی آدمی میں، تو اس کا مطلب ہے وہ ہیلدی ہے، کمپلیٹ نہیں ہے، ہیلدی ہے۔ یہ منیمم لیول ہے کہ بھئی یہ کم از کم ہونا چاہیے۔ ایمان کا کمزور ترین درجہ جیسے کہتے ہیں کہ دل سے برا سمجھتا ہوں جی فلاں برے آدمی کو، لیکن میں روک نہیں سکتا اس کو، یا اس سے یہ ساری باتیں لڑ نہیں سکتا اس سے، روک نہیں سکتا، بس دل سے برا سمجھتا ہوں۔ تو یہ ہے کہ کمپلیٹ جو ہے اس کی کمزور ترین جو آخری سٹیج ہے وہ یہ ہے کہ وہ سوشلی اور اکنامکلی پروڈکٹیو لائف گزار رہا ہو۔ اب ذرا غور کریں کہ سوشلی کیا؟ اب آدمی کا ایک خاص رول ہے، جو آدمی اس دنیا میں رہتا ہے، پہلے وہ بچہ ہوتا ہے تو کسی کا بیٹا ہوتا ہے، پھر بڑا ہوتا ہے تو اس کی شادی ہو جاتی ہے، تو پھر وہ میاں بھی ہسبینڈ ہو جاتا ہے، پھر وہ بیٹا بھی رہتا ہے، ماں کا بھی، باپ کا بھی، پھر اس کے بھائی بہن ہوتے ہیں، وہ ان کا بھائی بھی ہوتا ہے اور بہنوں کا بھی بھائی ہوتا ہے۔ ایسے اگر عورت ہے تو وہ ایسے ہی بیٹی بھی ہوتی ہے، بہن بھی ہوتی ہے، شادی ہوتی تو بچے بھی ہوتے ہیں، پھر ساس بھی ہوتی ہے، سسر بھی ہوتا ہے۔ تو مطلب یہ پھر وہ کام کرتا ہے تو وہاں پہ جو جاب ہے اس کا، ڈاکٹر ہے تو اپنا جاب، انجینئر کا اپنا ہے، کلرک کا اپنا ہے، وہ اپنا جاب بھی کرتا ہے۔ تو سوشلی جو ہے
اپنے محلے میں رہتا ہے، وہاں پہ کمیٹی بنتی ہے جی جہاں چوریاں نہ ہوں امرین کا، اس میں وہ جا کے حصہ لیتا ہے. تو یہ تمام چیزیں وہ نارمل کر رہا ہو سوشلی اپنی سوسائٹی کے نارمز کے مطابق. جو جس سوسائٹی میں وہ رہتا ہے وہ اس سوسائٹی کے نارمز کو پابندی کے ساتھ ادا کر رہا ہو. باپ ہے تو باپ کے فرائض دے رہا ہے، محلے دار ہے تو محلے دار کے جو اپنے رول ہے اس کو پراپرلی پلے کر رہا ہے، میاں ہیں تو میاں کا رول، ہسبینڈ کا رول کر رہا ہے. تو یہ تمام چیزیں سوشلی ہیلتھ میں، سوشل ہیلتھ آتی ہے. اکنامکلی اتنا کما لے کہ وہ کمانے کی پوزیشن میں ہو، کسی پہ برڈن نہ ہو اور وہ کسی کا محتاج نہ ہو، تاکہ اس کی سیلف اسٹیم ڈسٹرب وہ جو ہے انجر نہ ہو، کیا کہتے ہیں اس خودداری جو ہے. تو لہٰذا اگر وہ سوسائٹی میں فٹ ہے، ٹھیک طریقے سے رہ رہا ہے اور اکنامکلی پروڈکٹیو ہے، اپنے گزارے جتنی کمائی کر لیتا ہے، تو اس کا مطلب ہے WHO کہتی ہے کہ وہ منیمم لیول کے اوپر وہ ہیلتھ فل کہلائے گا یا ہیلدی کہلائے گا. تو میرا خیال 3 چینجز آئیں. پہلی ڈیفینیشن آئی، دوسری پھر آئی تو اس میں ایک اسپیکٹ بڑھ گیا کہ وہ کس لحاظ سے ویل بینگ آف اسپرچول. پھر تھا کہ اب پیمانہ کیا ہے، میئرمنٹ کیا ہے. تو یہ کوئی فٹوں میں، گزوں میں یا کےجی میں یا ملی گرامز میں تو ہیلتھ جو ہے اس کو میئر نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ ایک کوالٹیٹیو چیز ہے، کوانٹیٹیو نہیں ہے. تو لہذا اس کو اس طرح کہا گیا کہ اگر کوئی آدمی اپنی سوسائٹی میں پراپرلی بیہیو کر رہا ہے، پراپرلی اپنے رول جتنے اس کو جس پوزیشن جس سٹیٹس پہ ہے وہ رول پلے کر رہا ہے اور ہی از سیٹسفائنگ ہمسیلف اینڈ دا سوسائٹی، تو اس کا مطلب ہے وہ ہیلدی ہے. اکنامکلی وہ پروڈکٹیو ہے، اپنا گزارا کرتا ہے، ٹھیک ہے، کم میں رہ لیتا ہے، زیادہ رقماتا ہے زیادہ میں رہ لیتا ہے، تو اکنامکلی وہ سیلف ڈیپینڈنٹ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ آدمی ہیلدی ہے. یہ انہوں نے ڈیفینیشن کی. اب یہ ڈیفینیشن اب جو ہے وہ جو لیٹلی آئی وہ کیا ہوئی، یہ اس میں ایک پہلے میں فائنل بعد میں بتاتا ہوں. یہ اب ڈیفینیشن یہ بن گئی، بلکہ نہیں، پہلے اس کے اوپر اب یہ جب آ گئی اب اس کے اوپر آبجیکشنز آ گئے. ہیلتھ کی WHO کی اس ڈیفینیشن کے اوپر آبجیکشن ریز ہوئے کہ بھئی اس میں چند ایک چیزیں ایسی ہیں جو ڈیبیٹیبل ہیں. تو وہ کون سی تھیں؟ یہ میں نے انسرکل کر رکھی ہیں. تو اگر آپ ان کو دیکھیں تو یہ آپ کو نظر آئیں گی. یہ آپ دیکھیں، یہ ایک ہے لفظ سٹیٹ، یہ والا سٹیٹ کے گرد ریڈ لائن لگی ہے، سکیئر بنا ہوا ہے. کہا یہ گیا کہ ہیلتھ جو ہے یہ سٹیٹ نہیں ہے، سٹیٹ پرماننٹ ہوتی ہے. سٹیٹ مین کہ ایسی کنڈیشن جو اب بدلے گی نہیں، اوپر نیچے نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، صوفہ ہے، صوفہ ہی رہے گا، کرسی نہیں بنتا، ہو کرسی صوفہ نہیں بنے گی، میز میز رہے گی، میز کرسی نہیں بنے گی. تو لہذا یہ سٹیٹ ہے. ہیلتھ جو ہے یہ سٹیٹ نہیں ہے، اٹ کیپس آن چینجنگ، یہ تبدیل ہوتی رہتی ہے، کبھی اوپر کبھی نیچے، کبھی بہت طبیعت اچھی محسوس ہوتی ہے، کبھی بہت تھکی لگتی ہے، کبھی خوش ہوتا ہے آدمی، کبھی گلومی ہوتا ہے آدمی. تو لہذا یہ سٹیٹ نہیں. سٹیٹ دوسری بات، اگر ایک دفعہ اس نے ہیلتھ اچیو کر لی تو یہ کوئی لازمی نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ صحت مند رہے گا، وہ بیمار بھی ہو سکتا ہے. تو اس کا مطلب یہ سٹیٹ نہیں ہے، یہ ایک ڈائنامک چیز ہے، یعنی یہ اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے. اس میں ایڈجسٹمنٹ کی گنجائش ہے، کیونکہ یہ ایڈجسٹ کرتا ہے اپنے آپ کو. انسان جو ہے وہ انوائرمنٹ کے ساتھ، وہ اپنے اور بہت سوسائٹی کے ساتھ جتنی چیزیں ہیں ان کے ساتھ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرتا ہے. لہٰذا یہ ایک سٹیٹ نہیں ہے، یہ ڈائنامک پروسیس ہے. یہ ایک سٹیٹ یہ نہیں ہے کہ ایک دفعہ ایک آدمی نے ایک ہیلتھ فل سٹیٹ جو ہے اچیو کر لی تو اب وہ ایسے رہے گا، وہ کبھی مطلب بیمار نہیں ہوگا، کبھی اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، بس یہ اب یہ اس کے لیے فائنل ہے اور مرتے دم تک ایسے ہی رہے گا. نو ہے، اٹس ناٹ. لہٰذا یہ ڈائنامک پروسیس ہے، اوپر نیچے ہوگا. دوسری جو بات اعتراض ہوا وہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، دیٹ واز کمپلیٹ. یہ جی کمپلیٹ جو ہے یہ یہاں تو نہیں ہو سکتا ہے، شاید جنت میں ہو جائے، کیونکہ یہ ہے ایبسلیوٹ کمپلیٹ فزیکل مینٹل سوشل ویل بینگ. ٹھیک ہے جی. تو کمپلیٹ جو ہے یہ ممکن نہیں ہے کہ آدمی آپٹیمم ہیلتھ اٹین کر لے
ऑप्टिमम कभी भी अचीव नहीं होती. इट इज़ वेरी 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 रेयर कि ऑप्टिमम हेल्थ जो है वो अटेन हो सके. लिहाजा ये भी ओवर सिंप्लीफिकेशन और ओवर एम्बिशियस किस्म की टर्म है जो हेल्थ की डेफिनेशन में यूज़ कर ली गई. ये उसके ऊपर एतराज़ उठा. तीसरा एतराज़, वेल बीइंग. ये वेल बीइंग क्या होती है, ये इसको आप डिफाइन करें. तो ये आगे हम वेल बीइंग डिटेल में पढ़ेंगे, इसके ऊपर पूरा लेक्चर होगा वेल बीइंग क्या होती है. हो सकता है 2 हों. तो वो ये है, मैंने क्योंकि शुरू में आपको कहा था इंट्रोडक्शन में कि हम क्लास में चूँकि तेज़ी होती है तो इधर जो है मैं ज़रा थोड़ा हर चीज़ को ज़्यादा डिटेल से बताऊंगा ताकि बात आपके जहन में बैठ जाए. तो लिहाजा हो सकता है उसमें 1 लेक्चर हो या 2 वेल बीइंग क्या होती है. तो वेल बीइंग जो है ये वेग टर्म है, तो मेजरेबल नहीं है. तो वेल बीइंग कैसे पता चले कि ये वेल बीइंग है, ऐसा आदमी वेल बीइंग में है कि नहीं है. तो वेल बीइंग की अपनी जगह है. तो ये 3 एतराज़ आए. स्टेट, ये स्टेट नहीं है, चेंज हो जाती. कंप्लीट, कंप्लीट एक आइडियलिस्टिक आपका जो थिंकिंग है ये जो कि ये भी मुमकिन नहीं है. वेल बीइंग कैन नॉट बी मेजर्ड, कि कितना वेल बीइंग है कितना नहीं है, तो ये भी नहीं है. और आगे बाकी जो एतराज़ जो है वो मैं सिर्फ आपको ये आप नीचे जैसे लिखा है व्हाट इज रॉन्ग विद दिस डेफिनेशन, वो ये 3 चीज़ों के ऊपर एतराज़ उठा था कि ये इन 3 चीज़ों पे एतराज़ किया गया. अब वर्ड ये देखें लग रहा कंप्लीट विद सजेस्ट टोटल और परफेक्ट हेल्थ, आइडियल. रियलिस्टिकली दिस कैन नॉट बी अचीव्ड. इट हैज़ बीन सजेस्टेड दैट परहैप्स द वर्ड ऑप्टिमल रिप्लेस द वर्ड कंप्लीट. ऑप्टिमल मीन मतलब ये ऑप्टिमम बस, तो ये कंप्लीट का चेंज करें. द स्टेट ऑफ वेल बीइंग इज डिफिकल्ट टू मेजर एंड स्टेट इंडिकेट्स कांस्टेंट कंडीशन. जैसे मैंने आप पहले बताया कि वो कांस्टेंट नहीं रहती. एक आदमी मिसाल आप इसको अपोजिट ले लें, बीमार है, इलाज किया ठीक हो गया, इट इज़ नॉट ए स्टेट. तो लिहाजा ये डायनामिक है, इलाज से ठीक हो गया, अब वो डिजीज से हेल्थ में चला गया, तो ये कांस्टेंट पोजीशन नहीं है. While health keeps on changing, it is suggested that the word dynamic should replace the word state. तो ये इतराज़ हुए और ये उसकी रेमेडी बताई गई. तो अब डेफिनेशन कैसे हो गई, अगर आप याद करना चाहें किताबों में अभी तक वही लिखी हुई है जो हम पीछे पढ़ाएं. तो बाद में तो स्पिरिचुअल भी मिसिंग है, तो लेकिन अब ये कंप्लीट डेफिनेशन ये आप किसी को सुनाएंगे तो इसके ऊपर किसी को एतराज़ नहीं होगा. तो आप इसको समझें. हेल्थ इज डिफाइंड एज ए डायनामिक प्रोसेस ऑफ, अब यहाँ फिर कंप्लीट का लफ्ज यूज किया गया क्योंकि उसको ऑप्टिमल को एक्सेप्ट नहीं किया गया और उसको कंप्लीट रखा गया. कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल, दैट इज वेल बीइंग. उसका भी यही है कि जी इसका कोई रिप्लेसमेंट जो है वेल बीइंग का हम ज़्यादा वो भी नहीं. नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी एंड अटेन ए लेवल ऑफ हेल्थ that permits to lead a socially and economically productive life. तो अब इसमें तमाम चीज़ें शामिल हो गई सवाए 2 चीज़ों के. कंप्लीट वो लफ्ज़ वैसे मौजूद है, आप ये समझ लें कि ये कंप्लीट मिसनामर है, ऑप्टिमल है इसकी जगह पे. वेल बीइंग मीन, अब वेल बीइंग की डेफिनेशन अब आपको यहीं दी हुई है. अब क्लास सामने नहीं है तो वरना मैं पूछता कि इसको कौन सी है. वो ये आखिरी जो ये लाइन है 2, to attain a level of health that permits to lead a socially and economically productive life. This gives you well-being definition. कि भाई अगर ये है तो हम कहेंगे वो well-being और healthy है वो आदमी. तो मतलब वो ये है कि अब ये health की complete definition है after removal of certain objection raised by different experts. तो health is defined as a dynamic process of complete physical, mental, social and spiritual well-being, not merely the absence of disease or infirmity, and attain a level of health. level का एक health का ये level इतना वो attain कर ले आदमी that permits, जो उसको इसकी इजाज़त दे कि वो अपनी सोसाइटी में जो उसका रोल जिम्मे है वो प्ले कर सके और प्रोडक्टिवली इकोनॉमिकली सेल्फ डिपेंडेंट हो. वो जिस लेवल का आदमी है, मिसाल वो अगर क्लर्क है तो उसके मुताबिक रहता होगा, और एक आदमी अगर कोई बिजनेसमैन है तो वो अपनी तरीके से रहता होगा. तो वो जितना भी है वो सेल्फ डिपेंडेंट हो, किसी का मोहताज ना हो, अपनी अर्निंग जो है वो रोज़मर्रा की वो कमा सकता हो.
اب یہ تو تھی اتنی. اب آپریشنل ڈیفینیشن کیا ہے؟ WHO ڈیفینیشن جو ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ آپریشنل ڈیفینیشن نہیں ہے، کیونکہ یہ آپ اس کو میئر نہیں کر سکتے. تو آپریشنل ڈیفینیشن کیا ہے جی؟ پھر جو یہ ہے براڈ سینس میں اور نیرو سینس میں دو ڈیفینیشن دی گئی ہیں. ہیلتھ کین بی سین ایز اے کنڈیشن اور کوالٹی آف ہیومن آرگنزم expressing the adequate functioning of the organism in given conditions, genetic or environmental. اب ذرا غور کریں، بڑی براڈلی کہا گیا ہے کہ اگر کوئی آدمی، اینی باڈی، مے بی میل فیمیل اینی ون، کہ وہ جو ہے وہ کام کر رہا ہے، اپنی کوالٹی جو ہے اس کی اپنے کام کرنے کی وہ ایڈیکویٹ ہے، جو اس کے ذمے ہے جس حالات میں رہتے ہوئے وہ پراپرلی فنکشن کر رہا ہے اپنا، تو دیٹ از کالڈ ہیلتھ. مین وہ اپنا کام صحیح طریقے سے کر رہا ہے ان گیون کنڈیشن، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہیلدی ہے. اس کو اگر پڑھیں ایک دفعہ پھر، اے کنڈیشن اور کوالٹی آف ہیومن آرگنزم، یعنی کیا؟ ہیلتھ کیا ہوئی پھر؟ یہ دا ایڈیکویٹ فنکشننگ آف آرگنزم ان گیون کنڈیشن. سمپل کہ ایڈیکویٹ فنکشننگ آف دا آرگنزم اور ہیومن بینگ، کیونکہ ہم ہیومن کی بات کر رہے ہیں تو ہیومن بینگ کو کہیں گے ان گیون کنڈیشن، کہ وہ جو جس کنڈیشن میں ہے اس کنڈیشن میں وہ پراپرلی کام کر رہا ہے تو وہ ہم اس کو کہیں گے وہ ہیلدی ہے. اور اگر اس کو مزید ہم تھوڑا ریسٹرکٹ کریں تو اس میں ہے دیر از نو آبویس اینی سائن آف ڈیزیز، کوئی ایویڈنس نہیں ہے کہ وہ بیمار ہے. اینڈ پرسن از فنکشننگ نارملی، وہ نارمل اپنا جو روٹین کا کام کرتا ہے وہ کر رہا ہے، اور اس کے جو باڈی کے جو نارمل آرگنز ہیں وہ صحیح کام کر رہے ہیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ کیا ہیں؟ آرگنائزڈ فارم میں اور کوآرڈینیٹڈ مینر میں کام کر رہے ہیں. مطلب اس سے وہ ایک قسم کا ایکولیبریم ہے ان کا آپس میں، باڈی کے اندر اور باڈی کا باہر بھی، وہ آپس میں کامیابی. ذرا اس پہ غور کریں، اس سے ہم نے انوائرمنٹ نکال دی ہے. تو اب اوپر والی جو براڈ تھی اس نے انوائرمنٹ رکھی ہوئی تھی، جینیٹکس تھی، انوائرمنٹل نہیں تھی، کہ آدمی ایک گیون کنڈیشن کے اندر ایڈیکویٹلی فنکشن کر رہا ہے، وہ براڈ سینس ہے آپریشنل ڈیفینیشن ہیلتھ کی. اور نیرو سینس یہ ہے کہ ایک آدمی ایویڈنٹلی بیمار نظر نہیں آ رہا، اس میں سے کوئی ہمیں ایسے دیکھنے میں وہ بیمار نظر نہیں آتا، تو اور وہ نارمل اپنا کام کر رہا ہے. تو مطلب کمپیوٹر آپریٹر ہے، وہ آرام سے اور بیٹھا بالکل ریلیکس فارم میں اپنی کمپیوٹر چلا رہا ہے اور اپنا کام کر رہا ہے. اور اگر وہ ہم اس سے یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ اس کے فنکشن جو باڈی کے اندر آرگنز ہیں وہ کوآرڈینیٹڈ مینر میں اور پراپر طریقے سے کام نہیں کر رہے تو پھر یہ آدمی ڈسٹرب ہوتا، اس طرح سکون سے بیٹھ کے کام نہ کر رہا ہوتا. تو لہٰذا وہ اس کے جو باڈی آرگنز ہیں وہ کوآرڈینیٹڈ مینر میں اور جو ان کے فنکشن ذمے ہیں اس کو پراپر ایفیشینٹلی کام کر رہے ہیں، اور انہوں نے آپس میں بیلنس ایکولیبریم رکھا ہوا ہے. تو یہ نیرو سینس میں ہم نے صرف ایک انسان کی ذات، جس کو انٹرنل میڈیسن کہتے ہیں، کہ جو صرف ایک انسان کے ذات تک تعلق ہے، ارد گرد سے پرے کر دیا. اب ہم نے اس میں سے انوائرمنٹ نکال دی، صرف اس کو اس آدمی کی جینیٹکس تک رکھا اور باقی باڈی پارٹس کے ساتھ رکھا کہ وہ آدمی کام کر رہا ہے نارمل، بیمار بھی نظر نہیں آتا. اٹ مینز اس کے باڈی کے جو آرگنز ہیں وہ تمام کوآرڈینیٹڈ مینر میں اور ایفیشینٹ مینر میں کام کر رہے ہیں، لہٰذا یہ بیمار بھی نظر نہیں آتا اور اسی وجہ سے صحیح طریقے سے کام بھی کر رہا ہے. مین اس کے باڈی کے مختلف آرگنز آپس میں بیلنس کے ساتھ کام کر رہے ہیں، ایکولیبریم میں. تو یہ نیرو سینس تھی انٹرنل میڈیسن تک. اگر آپ اس کو براڈر میں جائیں گے تو کمیونٹی میڈیسن کی طرف آئیں گے تو پھر وہ انوائرمنٹ لازمی بیچ میں آئے گی کہ وہ اویلیبل انوائرمنٹ کے اندر وہ نارمل فنکشننگ کر رہا ہے، پھر وہ لازمی شامل کرنی پڑے گی. تو لہذا اس کو براڈر کہتے ہیں، اس کو نیرور کہتے ہیں. تو یہ نیرو ڈیفینیشن تھی آپریشنل، اور براڈر جو ہے اس میں جینیٹکس اور انوائرمنٹ تھی، جبکہ نیرو میں صرف جینیٹکس ہے اور انٹرنل میڈیسن والے لوگ اس کو ڈیل کرتے ہیں. اس سے کمیونٹی میڈیسن کے لوگوں کا زیادہ لینا دینا نہیں ہوتا، اس کو اسی لیے انٹرنل میڈیسن کہتے ہیں.
اور اس کو کمیونٹی میڈیسن کہتے ہیں. یہی وجہ ہے. اب ایک کنسیپٹ اور ہے جو میں یہاں بتا دوں یا اس کو آخر میں بتاتا تو بہتر ہوگا. میں یہیں اسی لیے بتانا چاہتا ہوں کہ ہم ہیلتھ کو کرتے آ رہے ہیں، تو میں اب اس کے بعد پھر ہیلتھ کی جو ہم نے ڈیفینیشن کی، فزیکل، مینٹل، سوشل اینڈ اسپرچول، تو اس کا کیسے پتہ چلے کہ فزیکل ہیلتھ بھی ٹھیک ہے، مینٹل، سوشل اور اسپرچول بھی ٹھیک ہے، تو وہ کیسے پتہ چلتا ہے. تو ہم اس کو بعد میں دیکھتے ہیں. پہلے ایک لفظ آ گیا پازیٹیو ہیلتھ. تو اے پرسن ہو از پرفیکٹلی ہیلدی physically, mentally and socially and spiritually is said to be in a state of positive health, that is highest standard of health. اب ذرا میں یہاں بتا دوں، یہ پازیٹیو ہیلتھ تقریباً WHO والی ڈیفینیشن کے ساتھ کمپلیٹ کو ڈیفائن کر رہی ہے. لفظ کمپلیٹ کو ڈیفائن کر رہی ہے کہ کمپلیٹ جو وہ کہتے ہیں فزیکل، مینٹل، سوشل اینڈ اسپرچول ویل بینگ کمپلیٹ. تو یہ کمپلیٹ کا کہتا ہے، وہی لفظ یوز کر دیا. پازیٹیو مین ہائیسٹ اسٹینڈرڈ مین کمپلیٹ. تو یہ پازیٹیو ہیلتھ کی ایک ٹرم ہے جو آپ کے سامنے بیان کر دی گئی، کتاب میں لکھی ہوئی ہے. یہ کبھی کبھی آ جاتا ہے پیپر میں کہ پازیٹیو ہیلتھ جو ہے، واٹ ڈو یو مین بائی پازیٹیو ہیلتھ. تو وہ یہی ہوگا کہ یہ جو آپ کے سامنے ہے، فزیکلی، مینٹلی، پرفیکٹلی، مین ہو از پرفیکٹلی ہیلدی. پرفیکٹلی لفظ پرفیکٹ ہے. healthy physically, mentally, socially and spiritually in state of positive health. mean positive health mean کیا؟ perfect. perfect کیا ہوتا ہے؟ highest standard پہ ہو. perfect mean highest standard کے اوپر ہو. تو مطلب یہ بالکل تقریباً وہی ہے، الفاظ کا ہیر پھیر ہے. otherwise it is same one کہ بھائی یہ ہے وہی WHO والی کمپلیٹ مینٹل، فزیکل، سوشل اینڈ اسپرچول ویل بینگ. ڈوباس 1965 یہ ایک صاحب ہیں جنہوں نے پازیٹیو اور پرفیکٹ ہیلتھ جو ہے وہ کہتا ہے کہ یہ ریئلٹی نہیں ہے. جیسے ابھی میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ ریئلٹی نہیں ہے، یہ ایک تصور ہے. یعنی جیسے آپ ذہن میں کوئی خیال بٹھا لیں تو یہ ایک تصور تو ہو سکتا ہے، یہ ایک خیال ہو سکتا ہے، یہ ایک خواہش ہو سکتی ہے، یہ آپ کے ایک ڈیزائر ہو سکتی ہے، لیکن ایسے ہوتا نہیں ہے. ہیومن لائف ول نیور بی فری فرام اسٹرگلس کہ آپ کو زندگی ساری آپ کو کوشش کرتے ہوئے گزارتے ہیں. اب آپ دیکھیں ایک بزنس مین کو دیکھیں، آپ ایک ملازم کو دیکھیں، وہ ہمیشہ کوشش کر رہا ہوگا میری تنخواہ بڑھ جائے، میری ایفیشنسی بڑھ جائے، میری ACR بہتر ہو جائے، میری پروموشن ہو جائے، میری تنخواہ بڑھ جائے گی. اور بات یہ ہے کہ وہ کبھی بھی یہ اسٹرگل سے بیچارہ باہر نہیں نکلتا، کوئی بھی انسان ہو. یہی ود ایگریکلچرسٹ ہے، یہی ملازم کے ساتھ ہے، یہی بزنس مین کے ساتھ ہے. تو ہر جو ہیومن بینگ ہے جو ڈفرینٹ پروفیشنز میں ہیں وہ تمام جو ہیں یہ اسٹرگلز میں ہوں گے. پھر فیلیورز بھی ہوتی ہیں. آپ نے فصل کاشت کی، اس کو کیڑے نے لے لیے، فیلیور ہوئی تو آپ کی حیثیت تو ڈسٹرب ہوگی، تو لہٰذا پرفیکٹ ہیلتھ تو نہیں رہے گی. اینڈ سفرنگس، آپ بیمار آپ نے ہونا ہے، انسان ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ آدمی پیدا ہو اور موت تک طبعی موت مر جائے اور اس کو درمیان میں کبھی کوئی پرابلم نہ ہوا ہو ہیلتھ کے لحاظ سے. تو یہ وہ کہتا ہے ڈوباس جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں صاحب کہ بھائی یہ آپ نے آئیڈیل چیز بنا دی ہے، یہ یہاں نہیں ہے بھائی، یہ جنت میں تو ہوگی، پیراڈائز میں تو ہوگا یہ کام، لیکن اس دنیا میں ممکن نہیں ہے. یہاں پہ ہر چیز موجود ہے، تو ہر اچھی اور بری چیز، لہٰذا انسان پر ہر بری اور اچھی چیز کا اثر ہوگا اور انسان ویسے ہی افیکٹ ہوگا. تو لہٰذا یہ پرفیکٹ اور یہ ہائیسٹ یہ نہیں ہو سکتا. اور انہوں نے کہا کہ یہ دنیا، اس میں ایک چیز ہے جس کو ثبات حاصل ہے، جو ہمیشہ رہے گی جب تک یہ دنیا ہے، دیٹ از اے چینج. موسم بدلیں گے، رنگ بدلیں گے، پسند بدلے گی، چاہتیں بدلیں گی، مطلب یہ تمام چیزیں ہیں دے آر سبجیکٹ ٹو چینج. اب آپ دیکھیں وہ ہر چیز بدلتی تو ایسے پھر زندگی بھی بدلے گی. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ارد گرد تبدیلی ہے اور انسان نہ بدلے؟ یہ ممکن نہیں ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں ایوری تھنگ از سبجیکٹڈ ٹو چینج. تو ہیلتھ in this context is the ability of an individual or group to modify himself continually. آپ دیکھیں جب چینج آئے گی تو پھر ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا.
یہ لازمی یاد، کیونکہ ہم کہہ رہے ہیں نا کہ یہ ایک ڈائنامک سٹیٹ ہے یا یہ سبجیکٹو چینج ہے، تبدیلی آئے گی، تو ان حالات میں آپ سٹیٹ میں نہیں رہ سکتے، آپ کو ڈائنامک ہونا پڑے گا، آپ کو اپنے آپ کو چینج کے ساتھ چینج کرنا پڑے گا، جو چینج آپ کے ارد گرد آئے گی آپ کو اپنے آپ کو اس کے ساتھ بیلنس کرنے کے لیے اپنے آپ کو بدلنا ہوگا، تو لہذا آپ کنٹینیوسلی نہیں، کنٹینیولی وقفے سے چیزیں بدلتی ہیں اور آپ اپنے آپ کو چینج کرتے ہیں ٹو کیپ یور سیلف ان بیلنس ود دا چینجنگ انوائرمنٹ۔ تو ان دی فیس آف چینجنگ کنڈیشن آف لائف، زندگی کی جو چیزیں اوپر نیچے ہوتی ہیں، اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں۔ ایک آدمی ہے، اس کے 4 بچے ہیں، وہ ان بچوں کے ساتھ خوش و خرم زندگی گزار رہا ہے، اچانک ایک بچہ بیمار ہوتا ہے اور وہ فوت ہو جاتا ہے۔ اب وہ ہیلدی نہیں رہا آدمی، خود باپ جو ہے یا ماں جو ہے یا باقی رہنے جانے بھائی بہن جو ہیں، وہ اب نارمل ہیلتھ میں نہیں ہیں، وہ گلومی ہیں اپنی بھائی یا بہن کی ڈیتھ کے اوپر۔ اب یہ ایک چینج آ گئی ان کی لائف میں، فیملی لائف چینج ہو گئی کہ ایک بچہ فوت ہو گیا، اب وہ دکھی ہیں، پریشان ہیں۔ اب یہ جو ہے یہ سٹیٹ ایسے نہیں رہے گی، ود دی پیسج آف ٹائم آہستہ آہستہ وہ اس بات کو بھول جائیں گے اور اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیں گے نئی آنے والی پوزیشن میں، کہ پہلے 4 بچے تھے اب ہمارے 3 بچے ہیں، وہ اپنے آپ کو ان 3 بچوں کے ساتھ مصروف کر کے ایڈجسٹ کر لیں گے۔ سو اٹ مین ڈیوباس جو کہہ رہا ہے وہ یہ کہہ رہا تھا کہ انسان کو اپنی چینجنگ کنڈیشن کے ساتھ اپنے آپ کو چینج کرنا پڑتا ہے، یہ لازمی ہے اور اس کو کوئی نہیں روک سکتا۔ اب میں یہاں دین کی بات تھوڑی کر دوں تو زیادہ بہتر ہوگی۔ کہا جاتا ہے کہ ایک وقت یہاں دنیا میں تو ہے، گھنٹوں منٹوں سیکنڈوں میں، ہم ملی سیکنڈوں میں میئر کرتے ہیں، جنت میں اگلی دنیا میں کوئی ٹائم نہیں ہوتا، وہاں کوئی ٹائم میئرمنٹ نہیں ہوتی، ایک ہی کنڈیشن سٹیٹ، ایک کمپلیٹ جو سٹیٹ ہے وہ کمپلیٹ سٹیٹ، بس ایک ٹائم جاری ہے، ختم، وہ اس کے اوپر سورج نہیں نکلتا، سورج غروب نہیں ہوتا، چاند نہیں نکلتا، کچھ نہیں ہے وہاں پہ، مطلب ایک جیسا ہوگا۔ پھر آپ وہاں بالکل جس سٹیٹ میں ہیلدی سٹیٹ میں رہیں گے ہیلدی سٹیٹ میں ہی ہوں گے۔ تو لہٰذا یہ جو آئیڈیلسٹک ہم نے یہاں بنا لیا ہے وہ یہاں نہیں ہے، وہ ہیئر آفٹر ہے، اگلی جہان میں جا کے، مطلب تو لہٰذا یہ ذہن نشین کر لیں کہ یہ جو ہیلتھ ہے یہ ایک چینج ہوتی رہتی ہے چینجنگ انوائرمنٹ کے ساتھ، اور یہ کنٹینیول ہے ہمیشہ، اب روزانہ ایسے نہیں ہوتا، 1 سال بعد 6 مہینے بعد کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے، آپ درمیان میں ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، پھر آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں، پھر آپ ریلیکس رہتے ہیں، پھر درمیان میں ڈسٹربنس آ جاتی۔ سو یو کیپ آن ایڈجسٹنگ یور سیلف ود اے چینجنگ انوائرمنٹ ویدر اٹ از اے پازیٹیو اور نیگیٹو، تو آپ اپنے آپ کو اس کے مطابق ایڈجسٹ کرتے ہیں۔ تو یہ سب سے خوبصورت بات جو ڈیوباس نے کی ہے وہ یہی ہے۔ سو ایز سچ ڈاکٹرز اینڈ کمیونٹی ہیلتھ ایکسپرٹس are in the situation as the gardener and farmer faced with the insects, molds and weeds. This task never ends. یہ بڑا خوبصورت فکرہ ہے اگر آپ اس پہ غور کریں۔ یہ جو آپ کے جتنے ڈاکٹر صاحبان ہیں جو ہیلتھ سے ریلیونٹ لوگ ہیں وہ ہائیسٹ کوالیفائڈ ہیں یا پیرامیڈیکل یا اینسلری یا آپ کا جو بھی سٹاف ہے لوور سٹاف، وہ تمام لوگ ایسے ہیں جیسے مالی ہوتے ہیں یا کسان ہوتا ہے۔ کیسے کہ وہ اپنی فصل میں، آپ انسان کو فصل کے طور پر، ڈاکٹر کا فصل جو ہے اس کے لیے انسان ہے، وہ انسانوں کو مطلب اس کو ڈیولپ کراتا ہے، ان کا خیال رکھتا ہے۔ تو فارمر جو ہے وہ کھیت میں پودوں کا خیال رکھتا ہے، تو پودوں میں یہ کیڑا لگتا ہے جی، کپاس کو لگتا ہے، گنے کو لگتا ہے، مختلف جو جتنے بھی پودے ہیں ان کو کیڑا لگتا ہے تو وہ ان کیڑوں کو صاف کرتا ہے، کیڑوں کو مارتا ہے۔ وہاں پہ جو جڑی بوٹیاں آتی ہیں ان کو، اور غیر ضروری گھاس اگاتی ہے ان کو، ان تمام چیزوں کو صاف کرتا رہتا ہے۔ اور یاد رکھیں ایک دفعہ جڑی بوٹی کو صاف کرنے کے بعد وہ جڑی بوٹی ہمیشہ کے لیے ختم نہیں ہو جاتی، مطلب ہے وہ پھر نکل آتی ہے، تو اٹ ول کنٹینیو، تو مطلب جب تک دنیا قائم ہے یہ کام جاری رہے گا۔ تو ڈاکٹر اور ہیلتھ ورکرز جو ہیں وہ یہ جو بیماری جو ہے یا آپ کی ہیلتھ جو ہے اس کے ساتھ ایسے ہی رہے گا، یہ ہیلتھ اوپر نیچے ہوتی رہے گی،
اور ڈاکٹرز اور ہیلتھ ورکرز کو یہ کام جو ہیلتھ کو مینٹین کرنے کا ہے، لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کا ہے، یہ تمام کام اس کو جب تک وہ ڈاکٹر صاحب زندہ ہیں یا یہ کام کر رہے ہیں تب تک ان کو یہ کام کرتے رہنا ہے، مالی کی طرح یا اس کسان کی طرح جو اپنے کھیت کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے، اچھی پیداوار کے لیے، تاکہ صحت مند فصل ہو، وہ وہاں سے جڑی بوٹی، غیر ضروری گھاس، یہ انسیکٹس جو کیڑے ہیں، یہ ان تمام کو یہ انسیکٹیسائڈ سپرے کرتا ہے، ہم دوائی کو اینٹی بائیوٹکس دیتے ہیں، دوائی ہم انفیکشن روکنے کے لیے، تو یہ تمام چیزیں ایسے ارد گرد کی غیر ضروری چیزوں کو ہم دور کرنے کے لیے ہم ماسکیٹو نیٹس لگاتے ہیں، یہ تمام چیزیں ایسے جیسے ہم کیڑوں کو روک رہے ہیں، اسی طریقے سے اور بہت ساری غیر ضروری اشیاء ہیں جن سے ہم بچنے کی کوئی ڈاکٹر مشورہ دیتا ہے کہ ان سے بچو، سموک نہ کرو، یہ آپ کی صحت کے لیے برا ہے، آپ ڈرنک نہ کرو، یہ آپ کی صحت کے لیے برا ہے، تو یہ اس ویڈز کی طرح ہیں، مولڈز کی طرح ہیں، تو لہٰذا ڈاکٹر کا کام کبھی ختم نہیں ہوگا، یہ آپ یاد رکھیے۔ دس اباؤٹ پازیٹیو ہیلتھ۔ بہت شکریہ، تھینک یو اینڈ سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو، کہ اس میں ہم پھر نیکسٹ بات کریں گے۔ ابھی تک اتنا ہی، تو ابھی اجازت دیجیے۔ اس کے لیے آپ کمنٹس اور آپ کے کوئی سوال اور آپ کے کوئی اور سپلیمنٹیشن، کسی قسم کی کوئی کوئی مسٹیک جو آپ انڈیکیٹ کریں وہ آپ کمنٹس میں دے سکتے ہیں، اس کا انتظار رہے گا۔ تو میرے کو کلیگ دیکھ رہے ہوں تو ان کو نظر آیا تو وہ بھی ضرور میری مدد کریں اس سلسلے میں، مطلب میں اپریشیٹ کروں گا اس بات کو، مطلب میں کبھی برا نہیں مانتا، کیونکہ انسان ہوں، میرے سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، تو مجھے جو گائیڈ کریں گے تو موسٹ ویلکم، اور بچوں کی طرف سے ہوگا دین اٹ از اگین موسٹ ویلکم، تو مجھے اس کا انتظار رہے گا۔ بہت شکریہ، مطلب اللہ حافظ، سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو۔